अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह 1210 में ईरान के शहर शराज में पैदा हुए। शेख सादी का नाम शरफुद्दीन था, तखल्लुस सादी और लक़ब मसलहुद्दीन था। शेख सादी के वालिद मोहतरम शेख अब्दुल्ला और उनके आबाओ अजदाद मुद्दतों पहले अरब से हिजरत करके ईरान आ बसे थे। शेख सादी के घर का माहौल दीनी और मजहबी था, लिहाजा उन्होंने इब्तदाई उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। शेख सादी अभी 11 बरस ही के थे कि उनके वालिद बुजुर्गवार वफ़ात पा गए। अब उनकी तरबियत की तमाम तर जिम्मेदारी उनकी नेक माँ के कंधों पर आन पड़ी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना पहला हज बचपन ही में अपने वालिदैन की रफ़ाकत में किया था। जब शेख सादी ने होश संभाला तो वो तवाइफुल मलूकी का दौर था। शहराज चूँकि आलिम व फाजिल लोगों का मरकज़ था, मगर तख्त व ताज के दावेदारों ने अफरा तफरी का बाज़ार गर्म कर रखा था, लिहाजा वो दिल बर्दाश्ता होकर शहराज से बगदाद रवाना हो गए। वहाँ मदरसा निज़ामिया में कई बरस तक तालीम हासिल की। वो सूफ़ी दरवेश मंश सबसे मोहब्बत करने वाले इंसान थे। बगदाद से वो सैर व सेहत के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों में निकल गए, जहाँ वो हर तरह के लोगों से मिले। तारीख़ी रिवायत बताती हैं कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 14 बार पैदल हज किया। इल्म से फ़रागत के बाद आप मुतअद्दिद मुल्कों की सियाहत की। वो शाम, मिस्र, इराक़, एंतोलिया भी गए, जहाँ बड़े शहरों की ज़ियारत की, गाहकों से भरे पुररौनक बाज़ार देखे, आला दर्जे के फ़नून लतीफ़ा के नमूनों से महजूज़ हुए और वहाँ के उलमा और फ़नकारों से मुलाकातें की। आखिरकार वो जहादी सूफ़ियों के एक गिरोह में शामिल हो गए जो सलीबी जंगों में शरीक था। उनके साथ मिलकर उन्होंने जंगें लड़ीं। एक ऐसी ही जंग में वो जंगी कैदी बने और 7 साल इस कैफियत में गुजारे। एक ग़ुलाम की हैसियत से वो खंदकें खोदने के काम पर मुतय्यन रहे। ममलूकों ने तावान अदा किया तो जंगी कैदियों को रिहा किया गया, जिनमें सादी शराजी भी शामिल थे। कैद से रिहाई के बाद सादी शराजी यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस चले गए। वहाँ से मक्का और मदीना का रुख किया। 20 बरस की तवील मुसाफत के बाद सादी शराजी आखिरकार अपने आबाई वतन ईरान पहुँचे, जहाँ उन्हें अपने पुराने रुफ़क़ा की सोहबत मुयस्सर आई। तारीख़ी रिवायत बताते हैं कि खरासान में उनकी मुलाकात एक तुर्की अमीर तुगरल से हुई, जिससे बहुत जल्द गहरी दोस्ती हो गई। वो सादी शराजी को साथ लिए सिंध गया, जहाँ उन्हें पीर पुत्र से मिलने का मौका मिला, जो ईरानी सूफ़ी शेख उस्मान मरवंदी के पैरोकार थे। इस सफ़र में वो बर-ए-सग़ीर भी आए और वस्ती एशिया के ममालिक की भी सैर की, जहाँ वो मंगोल हमलों से बचे रहने वाले मुसलमानों से मिले। यही तुगरल बादज़ां सल्तनत दहली की मुलाजमत में दाखिल हो गया। उसने सादी शराजी को भी अपने यहाँ मदऊ किया। सादी शराजी, जो सकाफ़तों की रंगारंगी के शाइक थे, इस दावत पर लब्बैक कहते हुए चल पड़े और दिल्ली और गुजरात में जाकर रहे। उस दौर में उन्हें सोमनाथ की तारीख़ी मंदिर की सैर का भी मौका मिला। नाज़रीन, शेख सादी की कुतुब में ज़्यादातर हिकायात बयान की गई हैं। याद रहे कि शेख सादी की हिकायतों में ज़िंदगी की हकीकतें पिन्हा हैं। यूँ लगता है जैसे सीखने सिखाने और दास्तान गोई का हुनर भी शायद उन्हीं किताबों से परवान चढ़ा है। नाज़रीन, फ़ारसी ज़बान के चंद मशहूर तरीन किताबों में जो शोहरत शेख सादी की तसानीफ़ गुलिस्तान और बोस्तान को मिली, वो बेमिसाल है। शेख सादी को ज़ाती तौर पर गुलिस्तान बेहद अजीज़ थी। गुलिस्तान सादा अखलाकी हिकायतों पर मबनी नसर की वो बेहतरीन तसनीफ़ है, जिसके मानों में एक जहान पोशीदा है। गुलिस्तान की हिकायतें इंसानों के दिलों को छू लेती हैं, अवाम और मुआशरे की बात करती हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि शेख सादी ने इसमें नहायत दिलनशी और नरम अंदाज में अखलाकियात का दर्स दिया है, जो दिलों को बोझल नहीं बल्कि नसीहतों से आरास्ता है। बर-ए-सग़ीर, पाक व हिंद और ईरान में कई सौ बरसों से गुलिस्तान पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। दुनिया की बहुत सी ज़ुबानों, जर्मनी, फ़्रांसीसी, हिंदी, तुर्की, गुरमखी और पंजाबी में उसके तर्जमे हुए। अंग्रेज़ी में भी गुलिस्तान के मुतअद्दिद तराजिम हुए। नाज़रीन, आइए शेख सादी की शोरा आफाक किताब गुलिस्तान में से चंद हिकायतें आपके गोशे गुजार करते हैं। एक हिकायत है कि हुज्जाज बिन यूसुफ के दौर में एक नेक बुज़ुर्ग बगदाद तशरीफ़ लाए।
تو اس نے ان بزرگ سے درخواست کی کہ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کی کہ اس کی جان لے لے۔ حجاج بن یوسف نے گھبرا کر کہا، حضور یہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ بزرگ فرمانے لگے، اصل میں تمہاری رعایا اور تمہارے لیے یہ بہترین دعا ہے کہ تم خود اور تمہاری رعایا تمہارے ظلم سے بچ سکیں۔ ناظرین، شیخ سعدی ایک حکایت یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک درویش پر پڑی جو اپنے حال میں مست بیٹھا تھا۔ بادشاہ اس درویش کے قریب سے گزرا، لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا، اور یہ بات بادشاہ کو بہت ناگوار گزری۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ بھیک منگے بھی بالکل جانوروں کی طرح ہوتے ہیں کہ انہیں معمولی ادب آداب کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ بادشاہ کی ناگواری کا اندازہ کر کے وزیر اس درویش کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بابا جی، ملک کا بادشاہ آپ کے قریب سے گزرا اور آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اپنی عقیدت اور نیاز مندی ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ادب سے سلام کرتے۔ درویش نے بے پرواہی سے جواب دیا، اپنے بادشاہ سے کہو کہ ادب آداب کا خیال رکھنے کی امید ان لوگوں سے کرے جنہیں اس سے انعام حاصل کرنے کا لالچ ہو۔ اس کے علاوہ اسے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھا دو کہ ہم جیسے درویشوں کا کام بادشاہ کا خیال رکھنا نہیں، بلکہ بادشاہ کا یہ فرض ہے کہ ہماری حفاظت کرے۔ تو نے سنا نہیں، بھیڑیں گدڑیے کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ گدڑیا بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھ، بادشاہی بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، موت کے بعد بادشاہ اور فقیر برابر ہو جاتے ہیں۔ اگر تو قبر کھول کر دیکھے تو یہ بات معلوم نہ کر سکے گا کہ یہ شخص جس کی کھوپڑی کو مٹی نے کھا لیا ہے زندگی میں کس مرتبے اور شان کا مالک تھا۔ وزیر نے درویش کی یہ باتیں بادشاہ کو سنائیں تو اس نے ان سے نصیحت حاصل کی اور فقیر پر مہربان ہو کر اس کے پاس پہنچا اور عرض کی کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کرو، تمہاری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ فقیر نے بے نیازی سے کہا، بس ایک خواہش ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس آنے کی تکلیف پھر کبھی نہ اٹھانا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا مجھے کوئی نصیحت کرو۔ درویش بولا، میری نصیحت یہ ہے کہ اس زمانے میں جب تو تاج اور تخت کا مالک ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے عاقبت میں تیرے کام آئیں گی۔ یہ تاج اور تخت ہمیشہ تیرے پاس ہی نہ رہے گا، جس طرح تجھ سے پہلے بادشاہ کے بعد تجھے ملا، اسی طرح تیرے بعد کسی اور کو مل جائے گا۔ بقول شاعر، نیکیاں کر لے اگر تو صاحب ثروت ہے آج، کل نہ جانے کس کے ہاتھ آئے تیرا یہ تخت و تاج۔ ناظرین، حضرت سعدی نے اس حکایت میں یہ بات بتائی ہے کہ اپنے دل کو حرص اور لالچ سے پاک کر لینے کے بعد ہی انسان کو سچی راحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو خدا ایسی جرت بخش دیتا ہے کہ وہ لاؤ لشکر رکھنے والے بادشاہوں سے بھی خوف نہیں کھاتا۔ نیز یہ کہ مالدار شخص کے لیے سب سے زیادہ نفع کا سودا نیکیاں کرنا ہے۔ اخروی زندگی میں اس کے کام اس کا یہی سرمایہ آئے گا۔ جس مال پر دنیا میں غرور کرتا تھا، اس میں سے کفن کے سوا کچھ بھی اپنے ساتھ نہ لے جا سکے گا۔ ناظرین، اسی طرح کی ایک حکایت یوں نقل کی گئی ہے، کہتے ایک بادشاہ کسی باغ کی سیر کو گیا، وہاں اپنے مصاحبوں کے درمیان وہ خوش خرم بیٹھا تھا۔ جو اشعار پڑھ رہا تھا ان کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ دنیا میں مجھ جیسا خوش بخت کوئی نہیں، کیونکہ مجھے کسی طرف سے کوئی فکر نہیں۔ اتفاق سے ایک ننگ دھڑنگ فقیر اس طرف سے گزرا، وہ بادشاہ کی آواز سن کر رک گیا اور اونچی آواز میں ایسا شعر پڑھا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اے بادشاہ، اگر خدا نے تجھے ہر طرح کی نعمتیں بخشی ہیں اور کسی قسم کا غم تجھے نہیں ستاتا، تو کیا تجھے میرا غم بھی نہیں ہے کہ تیرے ملک میں رہتا ہوں اور ایسی خراب حالت میں زندگی گزار رہا ہوں؟ یہ آواز بادشاہ کے کانوں میں پڑی تو اس فقیر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ دامن پھیلائیے، ہم آپ کو کچھ اشرفیاں دینا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر فقیر نے کہا کہ بابا، میں تو دامن بھی نہیں رکھتا۔ واقعی فقیر کا کرتا نہایت خستہ تھا اور اس کا دامن تار تار تھا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ ایک لمحے کو جیسے لرز کر رہ گیا۔ بادشاہ کو اس پر اور رحم آیا اور اس نے اسے اشرفیوں کے ساتھ بہت عمدہ لباس بھی بخش دیا۔ فقیر یہ چیزیں لے کر چلا گیا اور چونکہ یہ مال اسے بالکل آسانی سے مل گیا تھا، اس لیے ساری اشرفیاں چند ہی دن میں خرچ کر ڈالیں اور پھر بادشاہ کے محل کے سامنے جا کر اپنا دکھڑا پھر رونے لگا۔ کسی نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ وہی فقیر اب محل کے اطراف گھومتا رہتا ہے اور آپ کو اپنی حالت پر متوجہ کرتا ہے۔ اس مرتبہ بادشاہ کو فقیر پر غصہ آیا، حکم دیا کہ اسے بھگا دیا جائے۔ یہ شخص بہت فضول خرچ ہے، اس نے اتنی بڑی رقم اتنی جلدی ختم کر دی، اس کی مثال تو چھلنی کی سی ہے جس میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔
جو شخص فضول کاموں میں روپیہ خرچ کرتا ہے وہ سچی راحت نہیں پا سکتا۔ بادشاہ کا ایک وزیر بہت دانا اور غریبوں کا ہمدرد تھا۔ اس نے بادشاہ کی بات سنی تو اسے ادب سے کہا کہ حضور والا نے بالکل بجا فرمایا ہے، اس نادان نے فضول خرچی کی ہے، ایسے لوگوں کو تو بس ان کی ضرورت کے مطابق امداد دینی چاہیے، لیکن یہ بات بھی مروت اور عالی ظرفی کے خلاف ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے۔ حضور اس کی بے تدبیری کو نظر انداز فرما کر کچھ نہ کچھ امداد ضرور کریں۔ ناظرین، شیخ سعدی سے منسوب اس حکایت میں دو امر غور طلب ہیں۔ ایک طرف تو فضول خرچی اور روپے پیسے کے سوچے سمجھے بغیر استعمال کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور اسے غلط بتایا، جبکہ مال و دولت رکھنے والوں کو کہا گیا ہے کہ جذبات میں آ کر نادان اور کم عقل لوگوں پر مال نہ لٹائیں، بلکہ خوب سوچ سمجھ کر ضرورت کے مطابق ہی غریبوں کی امداد کریں، لیکن انہیں دھتکارنا درست نہیں ہے کہ وہ مالداروں کی طرف نہ دیکھیں تو کہاں جائیں گے۔ یہ حکایت بتاتی ہے کہ جو لوگ کسی کی بخشش اور خیرات کو بلا ضرورت اور ناجائز صرف کرتے ہیں، ایسی ہی تکلیف ان کا مقدر بنتی ہے۔ ناظرین، شیخ سعدی کی حکایتیں بے حد مفید اور سبق آموز ہوتی ہیں، اور نہ صرف حکمرانوں بلکہ عوام کے لیے بھی ان میں نہایت مفید ہدایتیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے لوگوں کے پاس ان حکایت کا مطالعہ کرنے اور ان کا تذکرہ کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ایک حکایت حضرت شیخ سعدی یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی انگوٹھی میں ایک ایسا نگینہ جڑا ہوا تھا جس کی اصل قیمت کا اندازہ کوئی جوہری بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ نگینہ دریائے نور تھا اور رات کو دن میں بدل دیتا تھا۔ ایک مرتبہ سخت قحط کی صورتحال ہو گئی اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب حالات کی سنگینی کا مشاہدہ کیا تو آپ نے اپنی انگوٹھی کے اس نگینے کو لوگوں کی مدد کے لیے فروخت کر دیا اور اس سے جو قیمت ملی اس سے اناج خرید کر لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رفقا کو جب اس نگینے کی فروخت کا علم ہوا تو ان میں سے ایک نے آپ سے کہا کہ ایسا بیش قیمت نگینہ آپ نے فروخت کر دیا؟ آپ نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ مجھے بھی وہ نگینہ بے حد پسند تھا، لیکن میں یہ کیسے گوارا کر لیتا کہ میری رعایا بھوک سے مر رہی ہو اور میں اتنا قیمتی نگینہ پہنے رکھوں۔ کسی بھی حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے اور جب لوگوں کو تکلیف میں مبتلا دیکھے تو اپنا آرام بھول جائے۔ یہ فرما کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ناظرین، شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے کام کریں اور ان کے سکھ کی خاطر اپنے آرام کو پس پش ڈال دیں۔ ضروری ہے کہ حاکم عوام کو ان کی ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کرے۔ عوام کی حفاظت، ان کے اخلاقی و دینی اقدار کو بہتر بنانا حاکم کی ذمہ داری ہے۔ وہ عوام کی بہتری کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے، اور ایک اچھا حاکم وہی ہوتا ہے جو عوام کی خدمت کو اپنا شعار بناتا ہے۔ لیکن ناظرین، ہمارے حکمرانوں کا حال کیا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی ہدایت کر دے، ورنہ موجودہ دور کے حکمران تو عوام کا خون پسینہ نچوڑنے میں مصروف ہیں، ان سے ایسی توقع کرنا بیکار ہے۔ ایک اور حکایت میں حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک وزیر نے بادشاہ کے خزانے کو بھرنے کے لیے لوگوں کے گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ داناؤں نے کہا کہ جو شخص اللہ عز و جل کو ناراض کرے اس لیے کہ مخلوق اس سے راضی ہو، اللہ عز و جل اسی مخلوق کو اس کی تباہی پر مامور فرما دیتا ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ بھی کالے دانے کا وہ حشر نہیں کرتی جو کسی کا دل جلانے کے بعد اس دل جلے کے دل سے اٹھنے والے دھوئیں سے ہوتا ہے۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ گدھا تمام جانوروں میں سب سے زیادہ ذلیل ہے، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ شکار کر کے کھانے والے شیر سے گدھا بہتر ہے۔ گدھا بدبخت ہونے کے باوجود چونکہ بوجھ اٹھاتا ہے اس لیے اچھا لگتا ہے، اور مخلوق کو ستانے والا انسان بوجھ اٹھانے والے گدھے اور بیل سے بدتر ہے۔ بادشاہ کو اس وزیر کی کوئی بات پسند نہ آئی اور اس نے اسے قید خانے میں ڈلوا دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر اسے ہلاک کر دیا۔ اللہ کی رضامندی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک مخلوق کی دلجوئی نہ کی جائے۔ اگر اللہ عز و جل کی مہربانی چاہتے ہو تو مخلوق پر مہربان ہو جاؤ۔ جب وہ وزیر قید خانے میں تھا اس کے پاس رعایا میں سے کوئی آیا اور اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ بازو میں طاقت ہونے کے باوجود عہدے کے بل بوتے پر مخلوق کا مال ہڑپ کرنا صحیح نہیں۔ سخت ہڈی کو گلے سے تو نگلا جا سکتا ہے مگر وہ ناف میں پہنچ کر پیٹ کو ضرور پھاڑ دے گی۔ بدکار ظالم کے مرنے کے بعد بھی لعنت اس پر ہمیشہ برستی رہتی ہے۔ ناظرین، حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب تمہیں طاقت دی ہے
تو تم اس کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرو، نہ کہ ان پر ظلم کرو۔ ظالم کا انجام بہت برا ہے، اور ظالم بدبخت پر اللہ عز و جل کی لعنت ہمیشہ برستی رہتی ہے، اور ظالم کو اللہ عز و جل عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ہمارے لیے نمرود، فرعون اور شداد کی مثالیں موجود ہیں، جنہوں نے اپنے ظلم و ستم سے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ پھر جب اللہ عز و جل کا قہر ان پر نازل ہوا، انہیں کہیں پناہ نہ ملی۔ ناظرین، ایک دوسری حکایت میں حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور ان سے کسی علمی مسئلے سے متعلق دریافت کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس کے علمی مسئلے کا شافی جواب دے دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت محفل میں اور بھی کئی لوگ موجود تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کا فرمان بالکل درست ہے، لیکن اس سوال کا یہ جواب بھی ہو سکتا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات نہایت غور سے سنی اور اسے اجازت دی کہ وہ اس مسئلے کا جواب دے۔ اس شخص نے اپنی علمی قابلیت کی بنا پر اس مسئلے کا جواب دیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا یہ جواب پسند آیا۔ حضرت شیخ سعدی اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو اس شخص کو اس کی گستاخی کی سزا دیتا کہ اس نے اس کے جواب پر اعتراض کیا۔ عام دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بزرگوں کے آگے بولنے کو اخلاق سے گری ہوئی حرکت اور گستاخی قرار دیا جاتا ہے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے ناراض ہونے کے اس شخص کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے جواب کو سراہا۔ آپ چونکہ غرور و تکبر سے پاک تھے، اور جو شخص متکبر ہو وہ کسی دوسرے کی بات خواہ و بھلائی کی ہی کیوں نہ ہو سننا گوارا نہیں کرتا۔ اس کی مثال اس پتھر کی سی ہے جس پر خواہ کتنی ہی بارش برسے اس پر پھول نہیں کھلتے، اور پھول تو اس زمین پر کھلتے ہیں جو عاجز ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب منصب کسی ماتحت کی بات جو بھلائی پر مبنی ہو اسے مان لے تو اس سے اس کے منصب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اپنی علمی قابلیت کو دوسروں سے اعلیٰ جاننا، جبکہ علم کا محور و مرکز صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے، غرور کی نشانی ہے۔ اللہ عز و جل کو متکبر پسند نہیں، اور وہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا کسی کی اچھی بات کو قبول کرنے سے کسی کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، جیسا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ظاہر ہے۔ حالانکہ وہ شہر علم کا دروازہ ہیں، اور آپ نے دوسرے شخص کی دلیل کو سراہا اور اسے قبول کیا۔ صدیوں سے اخلاقیات کا درس دیتی یہ روشن حکایات سعدی ہر دور کے لیے موضوع اور سود مند ہیں۔ ایک دور تھا کہ گلستان سعدی اور بوستان سعدی کو نصاب میں پڑھایا جاتا تھا، لیکن اب تو ان کے نام سے بھی نئی نسل واقف نہیں ہے۔ آئیے آپ کو شیخ سعدی کی مزید حکایات بھی بتاتے ہیں۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں ایک بیوہ رئیس زادی کی 2 کنیزیں تھیں جن سے وہ گھر کا کام لیتی تھی۔ یہ دونوں کنیزیں سست، کاہل اور کام چور تھیں۔ انہیں کام کرنے سے سخت نفرت تھی، خاص طور پر صبح سویرے اٹھنا تو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ ان کی مالکہ انہیں مرغ کی اذان پر جگا دیتی کہ اٹھو، صبح ہو گئی ہے، گھر کا کام کرو۔ ادھر مرغ کی اذان کا کیا، وہ تو آدھی رات گئے ہی اذان دینے لگتا۔ دونوں کنیزوں نے تنگ آ کر مرغ کو جان سے مار دینے کا فیصلہ کیا کہ نہ ہوگا نہ اذان دے گا، اور وہ دن چڑھے تک مزے کی نیند سوئیں گی۔ ایک دن دونوں کنیزوں نے مالکہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مرغ کو پکڑ کر مار ڈالا اور ایک جگہ دبا دیا۔ اب ہوا یہ کہ مرغ کے نہ ہونے سے بیوہ کو وقت کا اندازہ ہی نہ رہا، وہ کنیزوں کی جان کھانے لگی اور انہیں نصف شب کو جگانے لگی۔ ناظرین، اس حکایت کا حاصل کلام یہ ہے کہ غیر ضروری چالاکی اور ہوشیاری کا نتیجہ ہمیشہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے غیر ضروری چالاکی سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ ناظرین، ایک دوسری حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مصر میں 2 امیر زادے رہتے تھے، ایک نے علم حاصل کیا اور دوسرے نے مال و دولت جمع کیا۔ آخر کار ایک زمانے کا بہت بڑا عالم بن گیا اور دوسرے کو مصر کی بادشاہت مل گئی۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے اس عالم کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ میں حکومت تک پہنچ گیا اور تیری قسمت میں غربت و مسکینی آئی۔ عالم نے کہا، بھائی مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر تجھ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے پیغمبروں کا ورثہ یعنی علم پایا اور تو نے فرعون و حامان کی میراث یعنی مصر کی حکومت پائی ہے۔ ناظرین، اس حکایت میں شیخ سعدی نے بڑے خوبصورت انداز میں علم اور دولت کی حیثیت کو بیان فرمایا ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔
شیخ سعدی کی ایک خوبصورت حکایت ہے، فرماتے ہیں کسی باغ میں ایک کبوتر نے اپنا آشیانہ بنایا ہوا تھا، جس میں وہ دن بھر اپنے بچوں کو دانہ چگاتا، بچوں کے بالوں پر نکل رہے تھے۔ ایک دن کبوتر دانہ چونچ میں دبائے باہر سے آیا تو سارے بچوں نے انہیں تشویش سے بتایا کہ اب ہمارے آشیانے کی بربادی کا وقت آ گیا۔ آج باغ کا مالک اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، پھل توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے، کل میں اپنے دوستوں کو ساتھ لاؤں گا اور ان سے پھل توڑنے کا کام لوں گا، خود میں اپنے بازو کی خرابی کی وجہ سے کام نہ کر سکوں گا۔ کبوتر نے اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، باغ کا مالک کل اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں آئے گا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا، باغ کا مالک دوسرے روز اپنے دوستوں کے ہمراہ پھل توڑنے نہ آیا۔ کئی روز بعد باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں آیا اور کہنے لگا، میں اس دن پھل توڑنے نہ آ سکا کیونکہ میرے دوست وعدے کے باوجود نہ آئے، لیکن میرے دوبارہ کہنے پر انہوں نے پکا وعدہ کیا ہے کہ کل وہ ضرور آئیں گے اور پھل توڑنے باغ میں جائیں گے۔ کبوتر نے یہ بات بچوں کی زبانی سن کر کہا، گھبراؤ نہیں، باغ کا مالک اب بھی پھل توڑنے نہیں آئے گا، یہ کل بھی گزر جائے گی۔ اسی طرح دوسرا روز بھی گزر گیا اور باغ کا مالک اور اس کے دوست باغ نہ آئے۔ آخر ایک روز باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ پھر باغ میں آیا اور بولا، میرے دوست تو بس نام کے ہمدرد ہیں، ہر بار وعدہ کر کے بھی ٹال مٹول کرتے ہیں اور نہیں آتے۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنا کام میں خود کروں گا اور کل باغ سے پھل توڑوں گا۔ کبوتر نے یہ بات سن کر پریشانی سے کہا، بچوں اب ہمیں اپنا ٹھکانہ کہیں اور تلاش کرنا چاہیے، باغ کا مالک کل یہاں ضرور آئے گا کیونکہ اس نے دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، اس حکایت کا حاصل کلام یہ ہے کہ دوسروں پر بھروسہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے، اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی کی ایک اور حکایت ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کسی مالدار بخیل کا بیٹا بہت سخت بیمار ہو گیا، دوا دارو کرنے کے باوجود بھی بخار کا زور نہ اترا، تو کسی نیک دل شخص نے اسے مشورہ دیا کہ قرآن مجید ختم کراؤ یا بکرے کا صدقہ دو۔ یہ سن کر مالدار بخیل سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، قرآن مجید ختم کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ منڈی دور ہے اور آنے جانے میں بہت وقت ضائع ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر نیک آدمی نے کہا، قرآن مجید ختم کرنا اس لیے پسند آیا کہ قرآن اس کی نو کے زبان پر ہے اور روپیہ اس کی جان میں اٹکا ہوا ہے۔ ناظرین، اس حاصل کلام یہ ہے کہ بخیل وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھنے کی بجائے ہمیشہ دولت کو دیکھتا ہے، خواہ دولت نہ خرچ کر کے نقصان ہی اٹھانا پڑے۔ ایک اور حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک شیر بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گیا اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ بھوک سے جب برا حال ہوا تو کسی لومڑی سے مشورہ کیا، اس نے کہا، فکر نہ کرو، میں اس کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ کہہ کر لومڑی نے پورے جنگل میں مشہور کر دیا کہ شیر بہت بیمار ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ خبر سنتے جنگل کے جانور اس کی عیادت کو آنے لگے۔ شیر غار میں سر جھکائے پڑا رہتا اور عیادت کے لیے آنے والے جانوروں کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتا رہتا۔ ایک دن لومڑی شیر کا حال احوال پوچھنے کے لیے آئی اور غار کے دہانے پر کھڑی ہو گئی۔ اتفاقاً اس دن کوئی جانور نہ آیا تھا جس کی وجہ سے شیر بھوکا تھا۔ اس نے لومڑی سے کہا، باہر کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ اور مجھے جنگل کا حال احوال سناؤ۔ لومڑی نے چالاکی سے جواب دیا، نہیں، میں اندر نہیں آ سکتی، میں یہاں باہر سے آنے والے پنجوں کے نشان دیکھ رہی ہوں لیکن واپسی کے نہیں۔ ناظرین، اس حکایت کا حاصل کلام یہ ہے کہ انجام پر ہمیشہ نظر رکھنے والے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کسی عالم سے دریافت کیا گیا، اگر کوئی پارسا شخص انتہائی حسین ہو اور کسی بند کمرے میں کسی حسینہ کے ساتھ محو گفتگو ہو، ایسے میں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، نفس بھی طلبگار قربت ہو اور شہوت بھی غالب، مقولہ عرب کے مطابق کھجوریں پکی ہیں اور باغبان روکنے والا نہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایسی حالت میں پرہیزگاری کی وجہ سے بچا رہے؟ عالم نے جواب دیا، اگر اپنے آپ کو خرمستیوں سے بچا بھی لے تو برائی کرنے والوں کی بدخوئی اور ملامت سے نہ بچ سکے گا۔ ناظرین، اس حکایت کا حاصل کلام یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی برائی سے بچ سکتا ہے لیکن مخالف کی بدگمانی سے نہیں بچ سکتا۔ شیخ سعدی ایک حکایت یوں بیان کرتے ہیں، عجم کے کسی بادشاہ نے ایک اعلیٰ پائے کا حکیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ حکیم کئی سال مدینہ شریف میں رہا، کوئی ایک شخص بھی اس کے پاس علاج کے لیے نہ آیا۔ ایک دن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شکایت کے ساتھ حاضر ہوا، یہ خادم یہاں کے لوگوں کے علاج معالجے کے لیے آیا لیکن اتنی مدت گزرنے کے باوجود کسی نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی اور نہ ہی علاج کے لیے کوئی بیمار میرے پاس آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا دستور یہ ہے کہ بلا تیز بھوک کھاتے نہیں اور کھاتے وقت اپنی بھوک باقی ہوتی ہے تو اپنے ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیشہ تندرست رہنے کا راز یہی ہے
کہ بلا تیز بھوک مت کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو اس سے ہاتھ کھینچ لو، انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کسی غلہ فروش کے چند درہم ایک صوفی پر قرض ہو گئے۔ غلہ فروش ہر روز صوفی سے قرض کی ادائیگی کا تقاضا کرتا اور صوفی کو اچھی طرح ذلیل بھی کرتا۔ ایک دن صوفی کو اس کے ایک دوست نے کہا، یہ غلہ فروش تمہیں رقم کے تقاضے میں روز ذلیل کرتا ہے اور تم ٹال مٹول کرتے رہتے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنی یہ عادت بنا لی ہے، بہتر ہوتا کہ نفس کے تقاضے کو بھی آئندہ کل پر ٹال دیتے اور قرض کی مصیبت میں نہ پڑتے۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ وقتی پریشانی دور کرنے کے لیے قرض لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ بقول شیخ سعدی، ایک شب ایام جوانی میں کچھ دوست باہم مل کر خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ ہمارا ایک ہمدم بوڑھا بھی آ گیا۔ ایک نوجوان نے بڑے میاں کو خاموش پا کر کہا، آپ کس سوچ میں غلطاں ہیں؟ ہنسی ٹھٹول سے آپ دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ بوڑھے نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، برخوردار صبا کے جھونکوں سے جھومنا ان درختوں کو ہی زیبا دیتا ہے جس کی شاخیں پتوں سے لدی ہوئی ہوں۔ بوڑھا درخت جنبش کرے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ شب جوانی کی سحر ہونے پر ہوس کو سر کے نہا خانوں سے نکال دینا ہی بہتر ہے۔ میری جوانی دیوانی فضول کاموں میں ختم ہو گئی، فضول خواہشات نے مجھے دین سے غافل رکھا۔ وائے افسوس، کسی استاد نے اپنے شاگرد سے کہا تھا، وائے حسرتا، وقت ختم ہو گیا اور کام ابھی باقی ہے۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ بڑھاپے میں کم از کم انسان کو لہو لب سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زندگی کا انجام بہرحال موت ہے۔ اس فانی زندگی کے مقابلے میں غیر فانی زندگی کے لیے اچھے اعمال کرنا ضروری ہیں۔ آپ کی حکایت میں منقول ہے کہ حضرت سعدی ایک قافلے کے ہمراہ بیاباں قید طے کر رہے تھے کہ ایک پڑاؤ پر قافلہ رکا تو نیند کے غلبے نے ایسا مدہوش کیا کہ قافلے کی روانگی کا احساس نہ ہوا۔ ایک شتر سوار نے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر جگایا اور کہا، کیا مرنے کا ارادہ ہے جو یوں غفلت کی نیند سو رہا ہے؟ یاد رکھ، قافلے سے بچھڑنے کی صورت میں اس لکودک بیاباں میں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ وقت کسی کی خاطر اپنی رفتار کم نہیں کرتا، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اسے غفلت کی نیند میں برباد نہ کر۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ سفر حیات کی نزاکتوں اور دشواریوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، ورنہ بیاباں قید کے غافل مسافر کی طرح ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ اعمال حسنہ کی برکتوں سے خالی دامن کی وجہ سے خسارے میں رہتے ہیں اور عاقبت میں نہ ختم ہونے والا عذاب ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ شیخ ایک حکایت بیان فرماتے کہ ایک شخص قضاء الہی سے فوت ہو گیا۔ اس کے عزیز و کارب رونے دھونے اور سینہ کوبی میں مصروف تھے۔ ایک مرد دانا نے ان کو اس حال میں دیکھ کر کہا کہ بجائے اپنے عزیز کے انجام سے آگاہ ہونے کے تم الٹا کام کر رہے ہو۔ یاد رکھو، بچہ پاک ہی آیا تھا اور پاک ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رونا تو اس بات پر آنا چاہیے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو پاک تھا اور جب رخصت ہوں گا تو گناہوں کی ناپاکی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں گا۔ تجھے چاہیے کہ موت آنے سے پہلے اگلے جہاں کی فکر کرتا کہ وہاں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ناظرین، یاد رہے کہ موت نہ ٹلنے والی حقیقت ہے جو ہر حال میں آ کر رہے گی۔ بہتر یہی ہے کہ حاصل زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اچھے اعمال کرنے چاہیے، اس میں فلاح آخرت ہے۔ شیخ سعدی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک نماز، روزے اور ذکر الہی میں محو رہنے والے شخص کے ہاتھ کہیں سے سونے کی اینٹ پڑی ہوئی لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کے قلب کی ماہیت ہی بدل گئی۔ خدا کی یاد سے غافل ہو کر اب اس نے ہر وقت دنیاوی آسائشیں حاصل کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ کبھی اعلیٰ شاندار محل، کبھی باغیچہ فردوس، کبھی بہترین طعام اور لباس فاخرہ، اور کہیں کچھ، اور غرض کے اس طرح کی سوچوں نے اس کی نیند حرام کر دی۔ اسی پریشان حالی اور سوچوں میں گم وہ ایک دن جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں اس نے ایک شخص کو قبر کی مٹی سے اینٹیں بناتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دماغ پر چھائی ہوئی ہوس کی گرد چھٹی۔ اس نے سوچا، تو بھی کیسا احمق اور بے وقوف ہے، سونے کی اینٹ کیا ہاتھ آئی، تو اپنی عاقبت بھی بھول گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو تمہاری قبر کی مٹی سے بھی اسی طرح اینٹیں بنائی جائیں۔ اپنی عمر عزیز ضائع نہ کر اور سیدھی راہ اختیار کر۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دولت حاجات پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حد سے زائد دولت انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہے، اور یاد الہی سے غفلت میں پڑ کر انسان دنیاوی شور و شغب اور لہو لب میں ڈوب جاتا ہے۔ اس طرح نہ صرف اپنی عاقبت خراب کرتا ہے بلکہ دنیا میں بھی خسارے میں رہتا ہے۔ ناظرین، شیخ سعدی کی ایک اور حکایت فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورت کی بینائی کم ہو گئی۔ اندھے ہونے کے خیال سے وہ علاج کے لیے ایک حکیم کے پاس گئی اور کہا، حکیم جی، میری بینائی دن بدن کم ہو رہی ہے، برائے مہربانی میرا علاج کیجیے، ایسا نہ ہو کہ میں اندھی ہو جاؤں۔ اگر میری بینائی ٹھیک ہو گئی تو منہ مانگی دولت آپ کو ملے گی،
خدا کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن یاد رکھو بینائی درست نہ ہونے کی صورت میں ایک پائی بھی نہ دوں گی۔ اس شرط کو حکیم نے منظور کر لیا۔ ہر روز علاج کے لیے بڑھیا کے گھر جاتا، آنکھیں دھو کر دوا دارو ڈالتا، لیکن اپنی بد عادات کے ہاتھوں مجبور ہو کر روزانہ کوئی نہ کوئی چیز بڑھیا کے گھر سے چرا لاتا۔ حکیم کے مسلسل علاج سے بڑھیا کی بینائی تو ٹھیک ہو گئی، لیکن اس عرصے میں اس کے گھر کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ایک دن حکیم نے بڑھیا سے اپنی اجرت مانگی تو بڑھیا بولی، اجرت کیسی؟ تو نے میرا بھرا بھرایا گھر صاف کر دیا، ایک تنکا نہ چھوڑا، اور اوپر سے اجرت طلب کرتا ہے؟ میں تو تیری خبر جوتیاں سے لوں گی۔ حکیم نے بڑھیا کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بڑھیا کو عدالت میں طلب کیا اور سوال کیا کہ وہ حکیم کی اجرت کیوں ادا نہیں کرتی۔ بڑھیا نے سارا احوال قاضی کو سنایا اور کہا، بے شک میں نے اس سے معاہدہ کیا تھا کہ بینائی درست ہونے کی صورت میں منہ مانگی اجرت دوں گی۔ اس نے میرا علاج تو کیا، لیکن اب میرا حال اتنا ابتر کر دیا ہے کہ پہلے تو میں ہر شے گھر کی دھندلی پاتی تھی، لیکن اب مجھے کوئی شے نظر نہیں آتی۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا در حقیقت اپنا نقصان کرنا ہے۔ ایک حکایت میں شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں، حسن میمندی سے سلطان محمود غزنوی کے مصاحبوں نے دریافت کیا، آج سلطان نے آپ سے کیا کیا باتیں کی؟ اس نے جواب دیا، یہ باہمی اعتماد کی بات ہے، گو یہ تم سے چھپی نہ رہیں گے، لیکن جو کچھ سلطان مجھ سے کہہ دیتے ہیں آپ سے نہیں کہتے۔ یاد رکھو سلطان کو مجھ پر بے حد اعتماد ہے، میں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ جب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں نہ بتاؤں گا تو پھر پوچھتے کیوں ہو؟ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ اعتماد کا بھرم رکھنا انسان کی توقیر میں اضافہ کرتا ہے اور بد اعتمادی ذلت و خواری کا باعث بنتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتا ہے، کسی فقیر نے بحالت مجبوری اپنے دوست کی کملی چرا کر فروخت کر دی۔ معلوم ہونے پر گرفتار ہو کر قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ قاضی نے شرعی حکم ہاتھ کاٹنے کا لگایا۔ کملی والے دوست نے سفارش کی اور کہا کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ قاضی نے کہا، تیری سفارش اپنی جگہ، شرعی حد اپنی جگہ، اس فیصلے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ درست ہے، لیکن وقف مال سے چوری پر شرعی حد نافذ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں فقیر کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اور جو فقیروں کے پاس ہے وہ ضرورت مندوں پر وقف ہے۔ قاضی نے اسے چھوڑ دیا اور ملامت شروع کر دی، کیا تجھے ایک ایسے دوست کے گھر سے چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کیا ساری دنیا تجھ پر تنگ ہو گئی تھی؟ فقیر نے جواب دیا، آپ کو معلوم نہیں کہ دوستوں کے گھر میں جھاڑو پھیرنا دشمنوں کے دروازے کھٹکانے سے بہتر ہے۔ ناظرین، شکایت کا حاصل کلام یہ ہے کہ دوست کے سامنے شرمندگی کسی دشمن کے سامنے ندامت سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں، نیک پارسا درویش دوزخ میں۔ اس نے اس کی وجہ دریافت کی کہ اچھے اور برے درجوں کا کیا سبب ہے؟ حالانکہ لوگوں کی نظر میں بادشاہ کو دوزخ اور درویش کو جنت میں ہونا چاہیے تھا۔ غیب سے آواز آئی، بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا، جبکہ درویش بادشاہوں کے تقرب کو باعث خوشنودی تصور کرتا تھا۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کی ہی بنا پر بہشت اور دوزخ میں جائیں گے۔ آپ کی ایک اور حکایت یوں منقول ہے کہ ایک خوش مزاج بوڑھے نے اپنی بیٹی کی شادی ایک سنگ دل موچی سے کر دی۔ اس سنگ دل نے لڑکی کا ہونٹ ایسا کاٹا کہ اس سے خون ٹپکنے لگا۔ صبح کو لڑکی اس حالت میں دیکھ کر بوڑھے نے داماد سے کہا، اے سنگ دل، تو نے اس کے ہونٹ چبائے ہیں یا پیار کیا ہے؟ وہ بوٹی تو نہیں ہے جو تو یوں چباتا رہے گا۔ اپنی اس عادت بد سے باز آؤ اور زندگی کا مزہ اٹھاؤ۔ ناظرین، شکایت کا حاصل کلام یہ ہے کہ بری عادت سے بچو، یہ مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ناظرین، شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک شخص کسی مسجد میں اس طرح اذان دیتا کہ سننے والوں کو نفرت ہو جاتی۔ مسجد کا نیک دل منتظم نہیں چاہتا تھا کہ اس مؤذن کو ہٹا دے اور اس کی روزی چھوٹ جائے۔ اس نے اس مؤذن سے کہا، اے جوان مرد، اس سے پہلے مؤذن کی تنخواہ 5 دینار تھی، میں تمہیں 10 دینار پیش کرتا ہوں، تم کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ سمجھوتے کے بعد وہ مؤذن مسجد چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک دن سر راہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا، اے آقا، اے امیر، آپ نے میرے اوپر ظلم کیا کہ 10 دینار مقرر کر کے مجھے اس جگہ سے علیحدہ کر دیا، اس لیے کہ میں جس جگہ گیا ہوں وہاں مجھے 20 دینار دے رہے ہیں کہ میں یہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جاؤں۔ میں نہیں مان رہا ہوں۔ نیک دل امیر ہنس پڑا اور بولا، ہرگز نہ لے لینا، کیونکہ وہ تو 50 دینار دینے پر بھی آمادہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ اچھی آواز ہر ایک کو بھاتی ہے اور بری آواز بیزار کر دیتی ہے۔ شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے کہ کسی کے پاس ایک ایسا غلام تھا جو حسن و صورت، دوستی و دیانتداری کے ساتھ اسے بہت عزیز تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ افسوس، میرا غلام جس حسن صورت اور ناز و انداز کا مالک ہے اتنا ہی زبان دراز اور بے ادب بھی ہے۔
کیا اچھا ہوتا کہ حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت کا مالک بھی ہوتا۔ اس دوست نے کہا، اے بھائی، جب تو نے دوستی کا اقرار کر لیا ہے تو اس سے خدمت گاری کی توقع مت رکھ۔ جب عاشقی و معشوقی درمیان میں آ گئی تو مالکی اور مملوکی ختم ہو گئی۔ ایک دوسری حکایت بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی خوبصورت بیوی مر گئی اور بڑھیا جھگڑالو ساس مہر کی وجہ سے گھر میں مقیم رہی۔ مرد اس کی باتوں سے بہت رنجیدہ ہوتا، لیکن اس کے ساتھ گزارا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک دن دوستوں نے اس سے پوچھا، بتا اپنے عزیز ساتھی کی جدائی میں تیرا کیا حال ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، وہ تو مر گئی مگر میں جھگڑالو ساس کی وجہ سے زندہ درگور ہوں۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ جھگڑالو انسان باعث رحمت نہیں، باعث عذاب ہے۔ شیخ سعدی کی حکایت سے ایک اور حکایت پیش خدمت ہے۔ کہتے ہیں کسی بوڑھے نے ایک خوبصورت گوہر نامی نو عمر لڑکی سے شادی کر لی۔ موتیوں کی ڈبیا کی طرح اس کو ہر کسی کی نگاہ سے چھپاتا۔ شادی کی رسم نبھانے کی خواہش رکھنے کے باوجود اس کے وجود میں جوانی کی تمام تر خصوصیات مدھم پڑ چکی تھیں۔ بڑھاپا ہر طرح سے غالب آ چکا تھا۔ دوستوں سے شکوہ کیا، میرے گھر بار پر اس بے حیا نے جھاڑو پھیر دی ہے۔ نوبت میاں بیوی میں یہاں تک پہنچی کہ ہر وقت گھر میں فتنہ فساد رہتا۔ آخر کار جھگڑا بڑھتے بڑھتے قاضی کی عدالت میں جا پہنچا۔ قاضی نے معاملہ یوں نپٹایا، اے بوڑھے جوان، ملامت اور برائی کرنے سے بس کر، لڑکی کی خطا نہیں ہے، تیرا ہاتھ کانپتا ہے تو موتی کیسے پرو سکتا ہے؟ ناظرین، اس حکایت کا حاصل کلام یہ ہے کہ بڑھاپے میں جوان رانہ لڑکی سے شادی کرنا حماقت ہے اور باعث فتنہ و فساد ہے۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کسی بادشاہ نے اپنا ایک بیٹا کسی استاد کے سپرد کیا کہ اس کی تربیت ایسی کر جیسی کہ تو نے اپنے لڑکے کی تربیت کی ہے۔ 1 سال کی بھرپور محنت کے بعد شہزادہ ویسے کا ویسا ہی رہا، جبکہ استاد کا لڑکا کمال و فصاحت میں بلند مقام پر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے استاد کی گرفت کی اور بہت ناراض ہوا کہ تو نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ استاد نے کہا، بادشاہ، تربیت تو یکساں ہے لیکن طبیعتیں مختلف ہیں۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ کلر زمین ہمیشہ بنجر ہی رہتی ہے، چاہے لاکھ جتن کیے جائیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کی حکایت کی تعداد تو کافی زیادہ ہے، البتہ ہم نے آپ کے لیے چند چیدہ حکایت کا انتخاب کیا ہے جو کہ سبق آموز بھی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔